इस धरनागाह को सजा के रखा है और हर दिन इसमें शिरकत करने वालों में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हो रहा है। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने तारीखी धरना दिया है और ये धरना जो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, मीडिया के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद बन रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों की नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी बड़े शौक से, बड़ी तवज्जो से आपको देख रहे हैं। सब ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि पाकिस्तान में हालात बदल सकते हैं, कोई तब्दीली रूनुमा हो सकती है, लोगों को भी हक मिल सकता है। इसलिए कि तवील अरसे से ये जो जुल्म की स्याह रात है वो तारीख तर होती चली जा रही थी और सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं उठती थी और जमात इस्लामी अपने तौर पर एहतजाज कर रही थी, धरने दे रही थी, आवाज बुलंद कर रही थी, लेकिन लोग इसका नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं थे। फिर आप सब ने मिलकर फैसला किया कि हम फैसला कुन जद्दोजहद शुरू करेंगे और ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो ज्यादती हो रही है, हर तरफ लोगों के ऊपर बिजली के बम गिराए जा रहे हैं, तनख्वाहदारों की तनख्वाहें बड़े बड़े टैक्सों में काटी जा रही हैं, फैक्ट्रियों को बंद किया जा रहा है, कोई MDI टैक्स लगाकर कहीं मार्बल की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कहीं गारमेंट की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कहीं टेक्सटाइल के ऊपर इन्होंने पूरी तरह से तैशा चला दिया है और इस तरह लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो कहीं ताजिर बिलबिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल वो है कि जिसमें चंद लोग, चंद मफाद परस्त हुकूमत के साथ मिलकर लूट मार का निजाम कायम किए हुए हैं और इन्होंने IPPs के जरिए से हमारे खून पसीने की कमाई को निचोड़ा है और खुद खुशहाल हुए हैं, अवाम को बदहाल किया है। ऐसी सारी सूरत हाल में जमात इस्लामी पूरे मुल्क में एक ताकत बनकर उभरी है, एक कुव्वत बनकर उभरी है, एक सियासी हकीकत बनकर उभरी है, मुजाहिमत का उन्वान बनकर उभरी है, नौजवानों की एक तहरीक बनकर उभरी है। और क्या खैबर पख्तूनख्वा और क्या बलोचिस्तान, क्या सिंध और क्या पंजाब, सब इस तहरीक के जलू में आते चले जा रहे हैं। यह धरना भी बढ़ता चला जा रहा है और अवामी राब्ता मुहिम भी बढ़ती चली जा रही है। हम जब शुरू में आए थे तो लोग परेशान थे, इर्द गिर्द की आबादियों में जब लोगों से पूछते थे तो उनको तकलीफ भी होती थी और कहते थे कि ये क्या धरना है, लोग आते हैं, धरना देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर आपके पुरअज़्म चेहरों को देखते हैं, आपके नारों को देखते हैं, आपके जज्बात को देखते हैं, आपके ख्यालात को सुनते हैं, यहाँ से स्टेज की तकरीरों को सुनते हैं और ये देखते हैं कि ये तो लोहे के चने साबित हुए हैं, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहे, तो फिर पूरी आबादी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ खड़ी हो गई है। दुकानदारों की अल्हम्दुलिल्लाह बिक्री भी ज्यादा होने लगी है। आज ही तो अखबार में खबर आई है कि यहाँ 50% ज्यादा लोगों की जो है तिजारत होने लगी है। यह आपकी बरकत है कि जिससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है। इसलिए जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है, जमात इस्लामी एक संजीदा जमात है, जमात इस्लामी के कारकुनान पुरअज़्म लोग हैं, ये नौजवानों की जमात है और इसने ये बेड़ा उठाया है ये कि हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को हक दिलवाएंगे। इस हक दो अवाम को जो तहरीक है, इसका पहला मरहला ये है कि जो बिजली के बिल हैं इन्हें कम करवाना है इंशाअल्लाह ताला। जो तनख्वाहदारों पर टैक्स लगा है, इस स्लैब को इस साल के बजट में जो नाफिज किया गया है, इसको वापस करवाना है इंशाअल्लाह ताला। IPPs का ये जो धंधा है, इससे पाकिस्तान के अवाम की जान को छुड़वाना है इंशाअल्लाह ताला। और ये जागीरदारों का, खान वडेरों का जो तसल्लुत है और इन्होंने हमारा खून चूसा है, हमें हमारे हक से महरूम करते हैं,
خود تو طاقتور ہوتے ہیں, یہی الیکٹیبل بن جاتے ہیں, یہی سرمایہ کی طاقت سے, جاگیر کی طاقت سے, وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ سے لوگوں کو غلام بناتے ہیں, انتخاب کو بھی یرغمال بناتے ہیں, سیاسی جماعتوں کو بھی یرغمال بناتے ہیں, اور یہ جاگیردار اور وڈیرے یہ اسٹیبلشمنٹ کے جونیئر پارٹنر بن کے پاکستان کے عوام پہ مسلط ہوتے ہیں, فارم 47 کی بنیاد پر مسلط ہوتے ہیں, اور پھر یہ ہمارا خون چوستے ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان جاگیرداروں, ان ظالم وڈیروں سے پاکستان کے غریبوں کو, ہاریوں کو, کسانوں کو انشاءاللہ نجات دلوانا ہے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو شاہی خرچیاں ہیں, یہ شاہ خرچیاں ہیں جو بادشاہ بن کر ہمارے سروں پر مسلط یہ حکمران طبقہ ہے, جو بیوروکریسی کی صورت میں ہے, جو وڈیروں جاگیرداروں کی صورت میں ہے, جو نام نہاد سیاستدانوں کی صورت میں ہے, جو فوج کے جرنیلوں اور بڑے بڑے افسران کی صورت میں ہے, اس طبقے نے 77 سال میں پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیا ہے, پیچھے کی طرف دھکیلا ہے, ہر شعبے کو تباہ کیا ہے, ہر ادارے کو تباہ کیا ہے. پہلے ادارے تباہ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں اس لیے ان کو فروخت کر دیا جائے, پی آئی او کو بیچ دیں, ریلوے کو بیچ دیں, اسٹیل مل کو بیچ دیں, پورے پاکستان کو بیچنا چاہتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے لوگوں کا ذہن بناتے ہیں کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ بس اداروں کو بیچے, لیکن اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں, 25 محکموں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے, رشوت کا ایک نظام مسلط کیا ہوا ہے. اس لیے یہ جو حکمران طبقہ ہے, یہ جو ہماری تقدیر کے فیصلے کرتا ہے, یہ ایک طبقہ ہے, یہ کوئی ادارہ نہیں ہے, یہ کوئی پارٹی نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ کوئی فوج نہیں ہے, بلکہ ایک طبقہ ہے جو فوج پہ بھی مسلط ہو جاتا ہے, جو بیوروکریسی پہ بھی مسلط ہو جاتا ہے, جو سیاست میں بھی مسلط ہو جاتا ہے, اور ایک دوسرے کے مفادات کا یہ تحفظ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے جھوٹ کو چھپاتے ہیں, ایک دوسرے کی بدکاریوں کو چھپاتے ہیں, ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپاتے ہیں. ویسے بظاہر مخالف ہوتے ہیں لیکن ہر پارٹی میں اپنے بندے بٹھاتے ہیں اور اس نظام کو تحفظ فراہم کرتے ہیں, جو نظام 77 سال سے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے. اس لیے یہ دھرنا ہم نے اس لیے دیا ہے کہ اس کی کامیابی کے نتیجے میں انشاءاللہ جو بڑی تحریک اٹھے گی وہ اس ظلم کے نظام سے اور نظام کے چلانے والوں سے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو انشاءاللہ نجات دلائے گی. اس لیے ہم دھرنا دے رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی مراد ختم کرو. تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو آپ آئی پی پیز کی بات کر رہے ہو کہ جو بجلی پیدا نہیں ہوتی اس بجلی کے پیسے پاکستان کے غریب مڈل کلاس تاجر اور صنعت کار دیتے ہیں, تو یہ پیسے وصول نہ کیے جائیں تو حکمران کہتے ہیں کہ یہ عالمی عدالتوں میں چلے جائیں گے, باہر کے آربیٹریٹر یہاں پر موجود ہیں, ہم ان کو چیلنج نہیں کر سکتے, ہماری کورٹ میں ان سے بات نہیں ہو سکتی, اور اس طرح یہ ماحول بناتے ہیں تاکہ ان چوروں کو تحفظ دیا جائے. حقیقت میں جب یہ حکمران ان چوروں کو, ان ڈاکوؤں کو تحفظ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی تحفظ دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی تحفظ دے رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ اس طرح کے 1994 میں جب یہ دھندا آئی پی پیز کا شروع ہوا تھا اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس وقت بھی معاہدے کیے گئے 30-35 کے قریب جو آئی پی پیز تھی یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز, ان کو ہم پر مسلط کیا گیا, جھوٹے معاہدے کیے گئے, دھوکہ دیا گیا, پسند کے لوگوں کو نوازا گیا اور کیپیسٹی پیمنٹ ڈالروں کی شکل میں طے کی گئی. اب ڈالر ریٹ بڑھتا رہتا ہے, ان کے مزے آتے رہتے ہیں اور ہم سے یہ بجلی کے بم ہم پہ گراتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد مشرف کے زمانے میں لوٹا ماری ہوئی, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, پھر نون لیگ کی حکومت آئی اور انہوں نے بھی اسی طرح کے آئی پی پیز ان کو ہماری بجلی کی سپلائی اور بجلی کی پروڈکشن کا کام سونپنا شروع کر دیا. ٹرانسمیشن میں انویسٹمنٹ نہیں کی, ڈسٹریبیوشن میں انویسٹمنٹ نہیں کی, ساری انویسٹمنٹ ان آئی پی پیز کے ذریعے کروائی گئی اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر اربوں ہزاروں ارب روپے ان کے اوپر لٹائے گئے. پھر پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی یہی ہوا,
ان کے دور میں بھی مزید IPPs آئیں. جب انہوں نے کمیٹی بنائی اور کمیٹی نے رپورٹ پیش کی تو ظاہر ہے یہ رپورٹ جب پیش کی گئی تو ان کی کابینہ میں بھی IPPs چلانے والے لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا اور پاکستان کی قوم کی جان ان IPPs سے نہیں چھوٹ سکی. اب ہم یہ کہتے ہیں جب کہ ان IPPs میں جو معاہدے جن لوگوں نے بھی کیے ہیں تو وہ خاندان بھی ذمہ دار ہیں اور یہ پارٹیاں بھی ذمہ دار ہیں. ان کے وزرائے اعظم ذمہ دار ہیں, ان کے وزرائے اعلیٰ ذمہ دار ہیں, ان کے وزرائے خزانہ ذمہ دار ہیں, بیوروکریسی ذمہ دار ہے. مشرف کے زمانے میں تو فوجی حکومت تھی, فوج ذمہ دار ہے. تو پھر یہ ایک دوسرے کا تحفظ کرنے لگ جاتے ہیں, ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کا یہ دھرنا پوری قوم میں یہ عزم پیدا کرنے کے لیے ہے کہ بہت ہو گیا یہ لوٹ مار کا نظام, اب اس نظام کو ختم کرنا ہے. ہمیں ہمارا حق دو, ہم تم سے خیرات نہیں مانگتے, اپنا حق مانگتے ہیں. جتنے کی بجلی بنتی ہے اتنے پیسے چارج کرو, ہم ان ظالموں کی کیپیسٹی پیمنٹ کے پیسے نہیں دیں گے, ہم اپنے اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیں گے. اور یہ دھرنا پورے پاکستان کی امید بنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم تو اپنی گاڑیاں بھی چھوٹی نہیں کر سکتے. کل 3 دن سے جب ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, گورنر, فوج کے جرنیل اور افسران, بیوروکریسی, یہ سارے کے سارے ایک دن میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ 1300 cc سے اوپر کی کوئی گاڑی استعمال نہیں کریں گے, تو اس میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ شہباز شریف صاحب, اس میں کون سا معاہدہ رکاوٹ ہے؟ اس میں کوئی چائنا رکاوٹ ہے؟ اس میں کوئی IMF رکاوٹ ہے؟ تم تو IMF کی بات مانتے ہو, لیکن جب IMF یہ کہتا ہے کہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ تو وہ ٹیکس نہیں لگاتے ہو. تنخواہ دار لوگوں نے جو زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں انہوں نے گزشتہ سال 368 روپے ٹیکس جمع کیا, انکم ٹیکس جمع کیا. لیکن ملک کے جاگیرداروں نے جن کی زمینیں 100 ایکڑ سے زیادہ, 50 ایکڑ سے زیادہ, 1000 ایکڑ سے زیادہ, 3-4 ارب روپے جمع کرائے. یہ جاگیرداروں کا معاشرہ ہے, یہ خان وڈیروں کا معاشرہ ہے, یہ سرداروں کا معاشرہ ہے. کیا تم نے تماشا مچایا ہوا ہے؟ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ IMF تو آپ سے کہتا ہے کہ جاگیروں پہ ٹیکس لگاؤ, اور ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ 20 ایکڑ سے زیادہ والے کاشتکار پہ ٹیکس لگاؤ. یہ 2.5 کروڑ ایکڑ ہے پاکستان میں, 2.5 کروڑ ایکڑ پہ کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا ہے, کوئی انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے. تنخواہ دار کو مارتے ہو, غریب کو مارتے ہو, بجلی کے بلوں میں ٹیکس ڈالتے ہو, مڈل کلاس کو تباہ کرتے ہو. جب ہم یہ جاگیروں پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں تو منہ میں گھنگیاں پڑ جاتی ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. کس نے روکا ہے شہباز شریف تمہیں کہ تم جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ؟ تم جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ گے, اپنی گاڑیاں چھوٹی کرو گے, فری پیٹرول ختم کرو گے, فری بجلی ختم کرو گے, اپنی مراد کو کم کرو گے, انتظامی اخراجات کم کرو. یہ بجلی کے بل صرف لاگت کے اوپر آ جائیں گے, پھر انڈسٹری بھی چلے گی, پھر معیشت کا پہیہ بھی چلے گا, پھر پاکستان بھی آگے بڑھے گا. اس لیے پورا روڈ میپ موجود ہے. جھوٹ بول کر دھوکہ مت دو. اور جب ہماری مذاکراتی کمیٹی بیٹھ کر بات کرتی ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. پھر جب علیحدہ سے میڈیا میں جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ مطالبات تو جائز ہیں لیکن ہو نہیں سکتا ہے. آؤ میڈیا کو سامنے کر آؤ, سامنے لاؤ, اور پورے میڈیا کے سامنے دونوں حکومتی اور جماعت اسلامی کی مذاکراتی کمیٹی بیٹھ جائیں اور قوم کے سامنے آ کر ہم بتائیں کہ کیسے تم ریلیف دے سکتے ہو, کیسے بجلی کے بل کم کر سکتے ہو, کیسے تم تنخواہ داروں کا ٹیکس ختم کر سکتے ہو جو تم نے لگایا ہے, اور کیسے اپنی مراد کم کر سکتے ہو. تو پھر قوم ہی فیصلہ کر لے گی. اس لیے اب یہ 2 مذاکرات کے بعد سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے بھی تہیہ کیا ہے, جتنا وقت لینا ہے لے لو. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ دھرنا دینے سے تھک چکے ہیں؟ کیا آپ اس تحریک کو چلانے سے تھک گئے ہیں؟ کیا آپ کے جذبات مان پڑ جائیں گے؟ کیا آپ کی ہمت ٹوٹ جائے گی؟ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑی تحریک چلانے کے لیے تیار ہو؟ تو پہلے تو ہم چند دن انتظار کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں ان کا کیا رسپانس آتا ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں.
اگر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، بجلی کے بل کم نہیں کیے، آئی پی پیز کو لگام نہیں دی، تو پھر ایک نئے رنگ میں یہ تحریک آئے گی۔ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہو، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو، پورے ملک کی شاہراہیں بند کرنے کے لیے تیار ہو، مکمل پہیہ جام کے لیے تیار ہو۔ شہباز شریف سن لو، بڑے بھائی کو بھی سنا دو، بھتیجی کو بھی بتا دو، بڑے بھائی کے سمجھی کو بھی بتا دو، فیملی انٹرپرائزز سب کے سب کو بتا دو کہ اب یہ معاملہ رکے گا نہیں، یہ تھمے گا نہیں، تمہیں حق دینا پڑے گا، اپنی شاہ خرچیاں کم کرنی پڑیں گی۔ تم جو اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلواتے ہو، یہ سرکار کا ہوتا ہے، لیکن یہ سرکار کا نہیں ہوتا، یہ پاکستان کے عوام کا ہوتا ہے۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں تو سرکار میں پیسہ جاتا ہے، تم نے تو لوٹ مار کی ہے، کرپشن کی ہے اور قوم کو مقروض بنایا ہے۔ 79,000 آندھی طوفان سے گھبرائے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ پورے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں، پورے پنڈی میں بیٹھ جائیں، پورے پنجاب میں بیٹھ جائیں، پورے کیپی میں دھرنا دے دیں، بلوچستان تک پہنچ جائیں، سندھ کی وادی تک پہنچ جائیں، کراچی میں تو دھرنا شروع ہونے ہی والا ہے۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سب سڑکوں پہ آ جائیں، لیکن اس کے لیے آپ کو یہاں بیٹھ کر اپنے اعصاب کا مظاہرہ کرنا ہوگا، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنی قیادت کی کال کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہم پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں۔ ہمارے یہ جوان تو اس دن بی ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے، راستہ نکال کے پہنچ ہی گئے تھے، کنٹینر اٹھا کے پھینک دیے تھے۔ ہم نے صرف امن کی خاطر، ہم نے ایک نئے سیاسی کلچر کی خاطر، ہم نے پرامن سیاسی مزاحمت کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے یہ مدبرانہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک دن کی لڑائی نہیں لڑیں گے، ہم تماشا نہیں کریں گے، ہم صرف یہ نہیں کریں گے کہ ہم آئے، ہم لڑے، ہم زخمی ہوئے، ہم نے پولیس والوں کو زخمی کیا اور ہم چلے گئے، اور لڑائی جماعت اسلامی ورسز حکومت کی ہوئی، مسئلہ وہیں کا وہیں رہا۔ ہم نے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا، ہم نے اپنی حکمت اور تدبر سے اور اپنے کارکنان کے نظم و ضبط سے اور سمع و اطاعت کے نظام سے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ آج 7واں دن ہے اور یہاں پر یہ لوگ پوری طرح سے موجود ہیں، اور آپ کا یہ دھرنا صرف مری روڈ کا دھرنا نہیں ہے، ہر گھر میں دیکھا جا رہا ہے، ہر جوان اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، ساری سیاسی جماعتوں کے لیے سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے۔ اگر وہ دھرنے کی حمایت نہیں کرتے تو عوام ان کی ذلت کرتے ہیں، اور جب حمایت کرتے ہیں تو وہ پھر بھی پھنسنے لگتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیسے آگے بڑھ رہی ہے۔ بابا جماعت اسلامی آگے بڑھے نہ بڑھے، پاکستان کے عوام کو آگے بڑھنا چاہیے، پاکستان کے جوان کو آگے بڑھنا چاہیے، خود اسلامی جمہوریہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم تو اس لیے یہاں بیٹھے ہیں، ابھی تو کوئی انتخاب نہیں ہو رہا، ہم تو صرف حق لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے جذبات کو سمجھ لو، پوری طرح سے ریکارڈ کر لو، یقیناً تمہارے لوگ یہاں پر موجود ہوں گے، ان کے جذبات کو دیکھ لو اور فوراً فیصلہ کر لو کہ اگر آ کر مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو تو سیدھا سیدھا مطالبات منظور کرو، اور اگر ڈیلے کرو گے تو یہ دھرنا تو اور لمبا ہوتا چلا جائے گا، اور پھر کسی بھی دن ہم مارچ کا اعلان کر دیں گے تو پھر رک نہیں پائے گا۔ اس لیے ہر طرح کے اقدامات کے لیے بھی تیار رہی ہے، تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے بھی تیار رہی ہے۔ یہ صرف نوجوان مرد ہی نہیں، بچے ہی نہیں، اس دن خواتین نے جس عزم کا مظاہرہ کیا، پورا پنڈال خواتین سے بھر گیا تھا، نوجوان بچیاں ہماری موجود تھیں،
बूढ़ी बुजुर्ग खवातीन मौजूद थी, फैमिली के साथ अपने बच्चों को लाई हुई थी। जबरदस्त खिराज तहसीन इनको पेश कीजिए। और हम ये देखते हैं कि जब किसी तहरीक में खवातीन शामिल हो जाएं, इसका मतलब यह है कि पूरा घराना शामिल हो गया है और पूरी नस्लें इसके पुष्प पर आकर खड़ी हो गई हैं। इसलिए अब इस आवाज को और सदा को दबाया नहीं जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि आईपीपीस को अगर हम रोकेंगे तो हम पर पेनल्टी लग जाएगी और रिकॉर्डिंग की तरह मसला हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, आपकी मुश्तरका हुकूमत है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर ईरान ने तो अपनी पाइपलाइन बिछा दी है और आपने वादा पूरा नहीं किया और ईरान ये कहता है कि अब हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, तो उसकी पेनल्टी तो आपको कबूल है और आईपीपीस की पेनल्टी कबूल नहीं है। यह क्या मजाक है? इसलिए कि अमेरिका कहता है कि ईरान से गैस नहीं लेनी, इसलिए आप वहां से गैस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन भी बननी चाहिए। और ये जो हमने तरीका इख्तियार किया है कि इस्माइल हनिया की शहादत हुई, पूरी उम्मत सोगवार है, हर बाज़मीर इंसान सोगवार है, मुजाहिमत पर यकीन रखने वाला हर सच्चा इंसान सोगवार है। और सूरत हाल ये है कि 8 घंटे तक तो पाकिस्तान की वजारत खारजा को पता ही नहीं चला कि दुनिया का सबसे बड़ा वाकया रूनुमा हो चुका है। और जब उनकी तरफ से पहले बयान आया तो उसमें इसराइल का तस्करा हो गया और बाद में एक और बयान जारी किया गया जिसमें इसराइल का नाम तक निकाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, यह हरकत किसने की है, किसके कहने पे की है? इसकी तहकीकात करो और जिसने भी की है उसे उम्मत का गद्दार करार दो। यह ठीक है कि आज वजारत खारजा ने इसराइली जारहियत की मजम्मत की है, जिसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन बात सिर्फ मजम्मत से हल नहीं होती। इस वक्त तो पाकिस्तान को लीड करना चाहिए। इस वक्त जो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारी औरतों को मारा जा रहा है, 39,000 40,000 तो तादाद वो है कि जिनकी लाशें मिल गई हैं और जो तहकीकात मजीद हो रही हैं उसमें तो 30,000 40,000 मजीद लाशें भी हैं। इतने बड़े पैमाने पर जेनोसाइड है और इसराइल जंगी मुजरिम और दहशतगर्द है, लेकिन उसकी इस दहशतगर्दी को पूरी वजाहत से बयान तक नहीं किया जाता और उसको इसराइल को अमेरिका की पुष्पनाई हासिल है। और जब नेतन्याहू अमेरिका पहुंचा है और उसने वहां जाकर अपनी एक मखसूस लॉबी में लॉबिंग की है, तो उसके बाद मजीद हमले निहत्ते लोगों पर और सिविलियंस पे बढ़ गए हैं। गोया अमेरिका भी दहशतगर्द और इसराइल भी दहशतगर्द है। ये दहशतगर्द लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को आग और खून के दरिया से गुजारा है, जिनकी तारीख यही है। आप अमेरिका की तारीख देख लीजिए, रेड इंडियन की लाशों पे बना है, वियतनाम पे लश्करकशी की, हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम फेंका, उसने इराक में लाखों इंसानों को कत्ल किया, अफगानिस्तान में लाखों इंसान कत्ल हुए। और अमेरिका पूरी दुनिया में उन सारे ग्रोहों को जो कहीं कौम परस्ती के नाम पर, कहीं छोटी छोटी तहरीकों के नाम पर, या जो हालात में खराबी मौजूद होती है, उस खराबी को एक्सप्लॉइट करके मुख्तलिफ जगहों पर अपने बंदे खड़े करके, अपने लोग खड़े करके कत्लेआम और दहशतगर्दी करवाता है। कहीं बादशाहों को इस्तेमाल करता है, कहीं जर्नलों को इस्तेमाल करता है, कभी इन स्प्लिंटर ग्रुप्स को इस्तेमाल करता है। और इस तरह पूरे आलम इस्लाम में इसने दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अमेरिका की सरिश्त में दहशतगर्दी है और यह दहशतगर्द अमेरिका इसराइल दहशतगर्द का सबसे बड़ा पार्टनर और सबसे बड़ा सरपरस्त है। मैं अमेरिकी आवाम की बात नहीं कर रहा, उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूं, खासतौर पर अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के तलबा को, तालिबात को, कि जिन्होंने फलस्तीनियों का साथ दिया है, उनके लिए तहरीक चलाई है, उनके लिए अपनी पुलिस के गने उनका सामना किया है।
لیکن امریکہ اور اسرائیل دونوں کو شکست ہو چکی ہے، اور حماس نے تو 7 اکتوبر کو ہی طوفان الاقصی کے ذریعے سے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ جیت تو وہ چکے ہیں، اب تو صرف سویلین پہ بمباری کر رہے ہیں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کو یہ طاقت جہاں امریکہ اور اس طرح کے ممالک دے رہے ہیں، وہاں عرب ممالک اور مسلم ممالک کے حکمران اپنی خاموشی سے اور بغیرتی کا لبادہ اوڑھ کر اسرائیل کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے نہتے لوگوں کو شہید کر رہا ہے۔ ورنہ اسرائیل میں اتنا دم کہاں سے آ گیا کہ اگر مسلم فوجیں اکٹھی ہو جائیں اور وہ 40 ملکوں کی فوجیں ہی 4 بیان بھی دے دیتی تو آج مذاکرات ہو جاتے۔ پتہ نہیں راحیل شریف کہاں گم ہو گئے ہیں، جو اپنی نوکری تو پکی کر رہے ہیں، ملکوں کی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں۔ بس یہی ہمارا المیہ ہے، فوجیں بھی موجود ہوں اور وسائل بھی موجود ہوں، معیشت بھی موجود ہو، تیل بھی موجود ہو، گزرگاہیں بھی موجود ہوں، سمندری گزرگاہیں بھی مسلمانوں کے پاس ہوں، اور پھر اس کے بعد ہمارے بچے قتل ہوتے رہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پورے عالم اسلام میں امریکی نمائندے ہمارے سروں پر مسلط ہیں، امریکی غلام ہمارے سروں پر مسلط ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، ہم یہاں پر اپنے حق کی آواز بلند کر رہے ہیں، ہم اگر یہاں ظلم کے مقابلے میں، جبر کے مقابلے میں حق اور انصاف کی بات کر رہے ہیں، تو ہم بھی اسی بڑی تحریک کا حصہ ہیں کہ اپنے اپنے معاشروں سے امریکی اعلی کاروں کو، امریکی ایجنٹوں کو، امریکی پروردہ حکمران طبقے کو سروں سے ہٹائیں اور حقیقی معنوں میں اپنے ممالک کو آزاد کروائیں۔ اس لیے یہ مبارکباد کے قابل تحریک ہے۔ تو اس لیے وہاں جو فلسطین میں صورتحال ہے، اس صورتحال پہ ہر کوئی غمگین ہے، لیکن حکمرانوں کے کان پر جو نہیں رینگتی۔ پاکستان نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، عقیدے کی بنیاد پر بنا ہے، جغرافیہ نہیں نظریہ اہم ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا، تو پھر اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، امریکہ خدا نہیں ہے، امریکہ رب نہیں ہے، اسرائیل خدا نہیں ہے، بھارت خدا نہیں ہے۔ جب یہ خدا نہیں ہے اور اللہ رب العالمین سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو پھر مسلمانوں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ، اور جہاد فی سبیل اللہ کے جذبوں سے سرشار ہو، اور جہاں جہاں جنگیں موجود ہیں وہاں کردار ادا کرو، اور جہاں دعوت کا میدان ہے وہاں تحریک چلاؤ، جہاں سیاسی مزاحمت کی ضرورت ہے سیاسی مزاحمت کرو۔ یہ سب جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ انشاءاللہ جب مسلم عوام کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہوگا، تو امریکہ اور اس کے اعلی کاروں کو انشاءاللہ شکست فاش ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میرے دوستوں، یہ جو ہمارے ملک میں بھی دہشت گردی کی لہر ہے، خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کی آماجگاہ بنا دیا گیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا، 2001 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ وہ پورا بارڈر جو ہمارا افغانستان سے ملتا ہے، وہ پورا جو ہزاروں کلومیٹر کا بارڈر ہے، جہاں پر ہمیں کبھی فوج رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، جہاں پر قبائلی عوام ہی پاکستان کا تحفظ کرتے تھے، بلکہ سری نگر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ یہ جو آزاد کشمیر ہے، یہ کسی فوج نے تو آزاد نہیں کروایا، یہ تو غیرت مند قبائلی عوام نے آزاد کروایا تھا۔ یہ سابق فوجی تھے کہ جو ان کے ساتھ گئے تھے، تو یہ تو ان کی تاریخ تو یہ تھی۔ پھر یہ کیا ہوا کہ یہ سب غیر محفوظ ہو گیا، دہشت گردی پروان چڑھی؟ یہ جنرل مشرف تھا، جو بزور طاقت ہم پر حکمران بن بیٹھا تھا، اور اس نے کولن پاول کے ایک فون پر ہماری غیرت کو بیچ دیا تھا، سارے مطالبات مان لیے تھے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں کیا دہشت گردی کی فضا پیدا ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ اسی کے بعد جب افغانستان کو تورا بورا بنایا گیا اور وہاں بمباری کی گئی اور وہاں کی حکومت کو ختم کیا گیا اور وہاں انسانوں کا خون بہایا گیا، تو امریکہ وہاں آ کے بیٹھا، بھارت کو وہاں جگہ دی گئی، بھارت کے جو کونسل خانے تھے وہ را کے اڈے بن گئے، بلیک واٹر یہاں گھس گئی، CIA یہاں پر گھس گئی، اور ممالک کے لوگ بھی یہاں پر آ گئے، اور پھر انہوں نے کہیں بلوچوں میں، کہیں پختونوں میں، کہیں اور
انفلٹریشن شروع کر دی، کہیں مذہبی انتہا پسندی اور کہیں قوم پرستی کی تحریکوں کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی محبت میں جنرل مشرف اور اس پوری رجیم نے ایسے سارے حالات کو پیدا کیا جس میں قوم پرستی پروان چڑھ سکتی تھی۔ شاید یہی ان کی اسکیم تھی اور یہ ہمیں توڑنا چاہتے تھے، یہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو لاپتہ کرنا شروع کیا، مہمانوں کو امریکہ کے حوالے کیا، قوم کی بیٹی عافیہ صدیقہ کو امریکہ کے حوالے کیا، اور انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ جس کے نتیجے میں پورے پاکستان میں ایک انتشار پھیل گیا۔ پھر اپنے ہی لوگ ان میں امپلانٹ کر دیے گئے اور افراتفری پھیلتی چلی گئی۔ اس لیے میں نوجوانوں آپ سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، ان سارے حالات کا ادراک آپ کو کرنا چاہیے، تجزیہ درست کرنا چاہیے۔ جذبات تو ابھرتے ہیں جب اپنے علاقے میں آپ ظلم دیکھتے ہیں، جبر دیکھتے ہیں، اپنے پیاروں کو جب مرتا ہوا دیکھتے ہیں، لاشیں اٹھتی ہوئی دیکھتے ہیں، لوگوں کو لاپتہ ہوتا دیکھتے ہیں، غصہ ضرور آتا ہے۔ لیکن اس غصے کو اگر آپ قوم پرستی کے لیے استعمال کریں گے، ملک دشمنی کے لیے استعمال کریں گے، تو کس کو فائدہ ہوگا؟ امریکہ کو فائدہ ہوگا، اسرائیل کو فائدہ ہوگا، بھارت کو فائدہ ہوگا، اور جو ہمارے اداروں میں امریکی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں انہی کو فائدہ ہوگا۔ ہم تقسیم ہو جائیں گے تو یہ طاقتور ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک ہی راستہ ہے، سارے مظلوموں کو اکٹھا کیا جائے، ظلم کی ہر شکل کا مقابلہ کیا جائے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں بلوچستان کے لاپتہ افراد ہو یا خیبر پختونخوا کے یا ملک کے کسی بھی حصے کے، ان سب کو بازیاب کیا جائے۔ اس ملک میں اگر کوئی آئین ہے، اس ملک میں اگر کوئی قانون ہے تو اس قانون پہ عمل کرنا فوج کی بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ ساری ذمہ داری عوام کی ہو، ان سے کہا جائے کہ قانون کو ہاتھ میں مت لو، لیکن جن کے ہاتھ میں قانون ہو وہ قانون کو اپنی مرضی سے استعمال کریں، جبر کے لیے استعمال کریں، یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جو مجرم ہے ان کو عدالتوں میں لے کر آیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائے، ہم مجرموں کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں ہونے دیں گے کہ جب ایک بات پتا چلے کہ بلوچستان کے گورنر ہاؤس میں کوئی لاش آئی ہے، کوئی لاش ملی ہے، تو وہ جو جتنے 400-500 لوگ ہیں ان کے لواحقین ہیں وہ سارے وہاں جا کر دیکھیں کہیں لاش وہ ہمارے پیارے کی تو نہیں ہے۔ یہ نہ کرو، آگ سے مت کھیلو، لوگوں میں غم و غصہ پیدا نہ کرو، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جماعت اسلامی اپنے آپ کو پیش کرتی ہے پورے پاکستان کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے۔ میں خیبر پختونخوا کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں بھی جو امن کی پیاس موجود ہے، امن کے جھنڈے آپ لے کر آئے ہیں، ان امن کے جھنڈوں کی آڑ میں کوئی آپ کو تقسیم نہ کر سکے، کوئی امریکہ کا کھیل نہ کھیل سکے، کوئی قوم پرستی اختیار کر کے آپ کے اندر دین سے دوری نہ پیدا کر سکے۔ اسلام میں یہ پوری طاقت موجود ہے کہ وہ سب کو جوڑ کر حق اور انصاف کی بالادستی کے لیے سب کو اکٹھا کر کے ایک تحریک بن سکتا ہے۔ قوم پرستی ہمارا راستہ نہیں ہے۔ قوم سے محبت ہم ضرور کریں گے، علاقے سے بھی محبت کریں گے، اپنے قبیلے سے بھی کریں گے، ہم سب سے محبت کریں گے، سب کو فائدہ پہنچائیں گے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی سے نفرت نہیں کریں گے۔ ہم کیوں فوج سے نفرت کریں؟ فوج کے سپاہی میں کیا کمی ہے؟ فوج کے افسر میں کیا کمی ہے؟ اگر چند لوگوں کے فیصلے خراب ہیں تو ایسا نظام بنانے کی ضرورت ہے جس میں عوام کی حکمرانی ہو، اللہ رب العالمین کا حکم چلتا ہو اور رائے عامہ کے ذریعے سے انقلاب برپا ہو۔ وہ کام انشاءاللہ جماعت اسلامی کرے گی۔ اس لیے ٹکڑوں میں نہیں بٹیں گے انشاءاللہ، پورے ملک کو ایک اکائی بنائیں گے، پورے ملک کو ایک قوت میں ڈھالیں گے اور آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ امت کے ساتھ اپنے ربط اور تعلق کو استوار کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اسی کی تکبیر کو بیان کیجئے، اپنے اخلاق اور کردار کو سنواریے، اپنے بزرگوں کا احترام کیجئے، اپنے خاندانوں
کی اقدار اور روایات کا لحاظ کیجئے اور اسلام کو محض کلچر نہ بنائیے. صرف ثقافت کی بنیاد پر روزے نہ رکھیے, صرف کلچر کی بنیاد پر نماز نہ پڑھیے, صرف کلچر کی بنیاد پر اور تاریخی ورثے کی بنیاد پر اللہ کے آگے مت جھکیے. اللہ کے آگے اس لیے جھکیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع, اس کا سب سے بڑا طریقہ آپ کی لائی ہوئی شریعت اور نظام, اس کے نفاذ کی جد و جہد ہے. آپ کی سب سے بڑی سنت انقلاب اسلامی کی جد و جہد ہے, اقامت دین کی تحریک ہے. اس تحریک کے ساتھ جڑ جائیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کوئی آپ کو تقسیم نہیں کر سکتا, کوئی آپ کو توڑ نہیں سکتا. اس لیے چیلنجز بہت ہیں, لیکن ایک بہترین جماعت اسلامی ہے. پھر کہتا ہوں ہم سب اس کے کارکن ہیں اور نظم و ضبط یہ ہماری کلید ہے. سماع و اطاعت کا نظام موجود ہے, اس کو اختیار کریں گے, اللہ پر توکل کریں گے, اجتماعیت کو مضبوط کریں گے اور اس کو کشادہ بھی کریں گے, لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھولیں گے بھی. لیکن ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, جماعت اسلامی میں جو شخص بھی آنا چاہے سب کے لیے دروازے کھلے ہیں, لیکن جماعت اسلامی میں مشروط کوئی نہیں چاہیے ہمیں. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں آؤں گا تو مجھے الیکشن لڑوانا, نہیں آئیے آپ. ہم تو اپنے ایک چوکیدار کو بھی الیکشن لڑوا سکتے ہیں. اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا کہ بااثر لوگوں کو, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, ادیبوں کو اور شاعروں کو اور معاشرے میں اہم مقام رکھنے والوں کو آپ جو ہے وہ بالکل ایک طرف کر دیں. اسلام تو چاہتا ہے کہ یہ سب ہمارے دامن میں ہم سمیٹتے چلے جائیں, لیکن اس طاقت کی بنیاد پر کوئی ہماری سیاست پہ قبضہ کر لے, کوئی ہماری سیٹوں کے اوپر آ کر کہے کہ اگر تم ہمیں اس سیٹ پہ لڑواؤ گے تو ہم جماعت میں آئیں گے, ورنہ تو ہم پی پی میں چلے جائیں گے, ورنہ تو ہم ادھر چلے جائیں گے. کوئی مشروط یہاں پر شمولیت نہیں ہوگی آئندہ. واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں, ذمہ دار سے کہنا چاہتا ہوں, مشروط شمولیت کی کوئی گنجائش نہیں. جب دعوت بھی ہماری ٹھیک ہے, جب پیغام بھی ہمارا ٹھیک ہے, جب انقلاب کے لیے ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے کارکن اگر قربانی دیتے ہیں تو جب انتخاب کا فیصلہ آئے گا تو کسی کو بھی نومینیٹ کریں گے, وہی جماعت اسلامی ہوگی, وہی عوامی ہوگا, وہی انقلابی ہوگا, وہی انتخابی ہوگا. بس یہ پالیسی بیان سمجھ لیجئے اور میں نہ سنوں اب کہ آئندہ اس بنیاد پر ہم اپنی سیاست لوگوں کے ہاتھ میں دینا شروع کریں. لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کریں, اس لیے کہ اسلام میں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ان کی تجارت میں برکت دی تھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, ان کو بھی اللہ نے نوازا تھا. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر مشروط ایمان لائے تھے, پھر انہوں نے اپنا حصہ بھی ادا کیا تھا. تو متمول لوگ بھی جماعت میں آئیں گے, مڈل کلاس بھی آئیں گے, غریب بھی آئیں گے, لیکن اس بنیاد پہ نہیں آئیں گے کہ ہمارا کوئی مفاد ہے. اس بنیاد پہ آئیں گے کہ ہم اس جماعت میں آ کر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. پھر اپنے رجحان کی بنیاد پر اس پارٹی میں بھی یہ ظرف ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو ہر میدان میں آگے بڑھائیں اور ہر میدان میں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں, لیکن مشروط نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات محترم, آپ نے قائد تحریک جناب حافظ نعیم الرحمن کا ولولہ انگیز, مدلل, ایمان افروز, جذبوں سے بھرپور اور جذبوں سے سرشار خطاب سماعت فرمایا. آپ کی عظمت کو سلام. پچھلی جمعرات کو قافلے ادھر بڑھ رہے تھے تو چاروں طرف ایک خوف کی فضا تھی, اور آج جمعرات آئی ہے
تو خوف کے سارے سائے ہوا میں کافور ہو گئے ہیں۔ پچھلا جمعہ دھرنے کا پہلا دن تھا اور کل انشاءاللہ دوسرے ہفتے کا پہلا جمعہ ہے، اور کل انشاءاللہ پورے ملک سے قافلے آ رہے ہیں اور یہ دھرنا تحریک آگے بڑھتی جائے گی۔ حسین احمد صادق پشتو کے مشہور شاعر، ان کی صدارت میں ابھی مشاعرہ ہوگا، کھانا تقسیم ہوگا، سب لوگ نظم و ضبط کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ جد و جہد کا یہ سفر آگے بڑھتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔ تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو۔ حضرات محترم، حافظ نعیم الرحمن صاحب نے حق دو تحریک کے لیے فنڈ کا اعلان کیا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھی انفاق کر رہے ہیں، اور ایک بار پھر حافظ صاحب آپ سے ہاتھ ہلا کر اپیل کر رہے ہیں کہ سٹیج پر فنڈ کے لیے جھولی پھیلا دی گئی ہے، سارے ساتھی اس میں اپنا حصہ ملائیں۔ کل 1,10,00,000 روپے کی اینک خریدنے والے عامر محمود چیمہ صاحب نے اپنا چیک جمع کروا کے رسید حاصل کر لی ہے۔ سیالکوٹ کی جماعت نے 20 لاکھ روپے دیے ہیں، آج بھی لوگوں نے لاکھوں روپے چندہ دیا ہے۔ آپ سب دوستوں سے اپیل ہے کہ انفاق کیجئے، اس تحریک کو آپ کے مال کی ضرورت ہے، آپ کے انفاق کی ضرورت ہے، آپ کے نیک جذبوں کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبہ کے پی کے سے اور پاکستان کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے کارکنان کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ دا پختانو مرگرو تا دارالخلافہ اسلام آباد کے ہر کلا ویو سے اعلانات دیا گا، اعلانات واورے لکھ ساتھ نہ پستا اس انشاءاللہ دل تبا خوراک تقسیمی کی۔ اس سے آگے اردو میں بات کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طول شرکاء و تخواستے چی پخپل خپل زیبان نکی نہیں، پخپل پل زیبان نکی نہیں، دل تب انشاءاللہ دا روٹی تقسیمی کی کانے انتظام شوے دے، خوافر مقدار کی شوے دے، تاسو پخپل خپل زیبان نے دا سے ترتیب سے رکی نہیں سنگے، تاسو منظر ناس ہوئی، صفونہ جوڑ گئی، دسترخانونہ جوڑ گئی، کلاو سے مخی تپرے دی، تاسو تب انشاءاللہ اس دل تکی درنا منتظمین دماز خطن کانا تاسو کے بعد تقسیمی نو لہذا دا نصب و ضبط مظاہرہو کئی پخپل خپل زیبان نکی نہیں پا دیر وافر مقدار کے دا کانے انتظام شوے دے لہذا کی نہیں اور کانا میں انشاءاللہ اس تقسیمی کی۔ تمام شرکاء سے گزارش ہے کہ رات کے کانے کا انتظام کیا گیا ہے، لہذا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، صفے بنا لے، دسترخوان بنا لے۔ ابھی آپ کو منتظمین جو ہے یہیں پر بیٹھ کر آپ کو کانا آپ پر تقسیم کیا جائے گا، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں جب آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ میں کانے تقسیم کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اپنی لکھنی ہے خود تقدیر تمہیں، اٹھو جوانوں یو بل دیر ضروری اعلان دے مونگ بار بار دستاس عمرہ ازلاو تویلی دی چکم ملگری دل تشپیت پاتے کی دل غواری نو آگا دا میڈیکل کیمپ سر اخبر رجسٹریشنو کی دا ہر ازلی او زمیدار دلار شی او تعداد دے و تیاد کی چاگیت بیاد شپیت رہائش انتظاموں کی او سبا ورطا ناشتے انتظاموں کی، خصوصاً زمادہ گزارش عمرہ ازلاو تا او عمرہ زون تا دے چی دلتا میڈیکل کیمپ سرا دا خپل ذلی رجسٹریشنو کی
چې د هغې په رڼا کې تاسو ته بیا سبا د ناشتے انتظام وکړي او دلته د رہائش انتظام وکړي. میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شرکاء جو رات کو ٹھہرنا چاہتے ہیں، رات یہاں گزارنا چاہتے ہیں، ان کے عمرہ اضلاع اور عمرہ زون سے گزارش ہے کہ میری دائیں جانب یہاں جو میڈیکل کیمپ لگا ہے وہاں پر جا کر رجسٹریشن کروا لیں اور انہیں تعداد بتا لیں تاکہ آپ کے لیے کل صبح کے ناشتے کا انتظام اس کے مطابق کیا جا سکے.